बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हुक्रामत मुग़ल इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि शायद अमन माहिदे तक तो जंग रुकी हुई नज़र आती है, लेकिन ये जंग फैल रही है, उसकी डायरेक्शन अब मुख्तलिफ है। लबनान पर हमले की तैयारी मुकम्मल हो चुकी है, बैरूत खाली हो रहा है, इसराइल में स्कूलों को कल बंद कर दिया गया है और साथ ये ऐलान किया गया है कि अगले 48 घंटे में ईंट से ईंट बजा दी जाएगी। दूसरी जानब डोनाल्ड ट्रंप इस अमन माहिदे के लिए इब्राहिम अकार्ड का कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं कि इब्राहिमी माहिदे पर आ जाओ, वरना जो है पता नहीं अब क्या होगा। ईरान का वो शोर आफाक तारीखी जुमला आज भी कानून में गूंज रहा है कि अमेरिका हमसे जो जंग के मैदान में नहीं ले सका, उसे हम टेबल कर रख कर कैसे पेश कर सके। अब देखना यह है कि जो ख़बरें कतर से आई हैं, जो खबरें ख़ुद वाशिंगटन से आ रही हैं, वाइट हाउस से आ रही हैं और जो तेहरान से आ रही हैं, इन सब के दरमियान क्या वाकई अमन होने जा रहा है? अमन माहिदे की बाज़गश्त दुरुस्त है? काफ़ी हद तक एक दूसरे से मुत्तफ़िक हो गए हैं दोनों फरीक, या फिर अभी भी इस माहिदे को लेकर इसे लिंगर ऑन किया जाएगा, इसे तवालत दी जाएगी और बिल आखिर लबनान की ईंट से ईंट बजाने के बाद नेतन्याहू अपने ग्रेटर इसराइल पर काम करता रहेगा। दूसरी जानब इब्राहिम अकार्ड पर पाकिस्तान बिल्कुल नहीं जा रहा, दो टोक ऐलान कर दिया गया है। जनाब वज़ीर ख़ारजा और वज़ीर दिफा दोनों ने यह बयानात दे दिए हैं कि किसी सूरत भी पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम नहीं करेगा और ना ही इब्राहिमी माहिदे का हिस्सा बनेगा। दूसरी जानब सऊदी अरब ने भी डोनाल्ड ट्रंप के कान लाल कर दिए और ऐसा तिगड़ी का नाच नचाया है जैसे पहले ईरान ने डिप्लोमेसी के मैदान में डोनाल्ड ट्रंप को नचा नचा के थका दिया था। अब लगता है कि सऊदी अरब ने भी वही ठान ली है और इस जंग के बाद इब्राहिमी माहिदे वाले शुरली पर डोनाल्ड ट्रंप को मुंह की खाना पड़ी है। अभी भी सिर्फ एक मुल्क है जिसका नाम मुत्तहिदा अरब अमारात है, जो इब्राहिमी माहिदे में इसराइल और अमेरिका के साथ खड़ा है और अपने खलीजी ममालिक और ईरान के बिल्कुल मुखालिफ सिमत में दुश्मनों की सब में खड़ा है। इसके अलावा मुल्की महाज पर जनाब सुहेल अफरीदी साहब, जिनसे कल तक खबरें मंसूब थी कि वो मोहसिन नकवी साहब से मिले हैं, बैरिस्टर गौर साहब के घर पर मिले हैं, उसमें जनाब इमरान खान साहब की हमशीरा मौजूद थी, नहीं मौजूद थी। इस सारी बहस के दौरान वो बड़ी खबर दब गई जिसमें उन्हें नोटिस पहुंच गया। जनाब आइनी अदालत में जो अब शेर अफजल मरवत साहब गंडापुर साहब की लड़ाई लड़ने के लिए पहुंचे थे, जिसे इज़हार ला तल्की जनाब गंडापुर साहब ने किया था, वो उस दरख्वास्त पर सुहेल अफरीदी साहब को नोटिस जारी हो गया। अब देखना यह है कि जनाब यहाँ से कैसे शिकंजा कसा जाता है और सुहेल अफरीदी साहब को अपनी मर्ज़ी की पिच पर मैच खिलाने के लिए ला खड़ा किया जाता है। इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। इसके अलावा मैडम सीएम जो बाकू गई थी अर्बन सिस्टम सीखने, लेकिन वो सीख करके आई हैं, उनकी टीम की मेंबर जनाब सबसे सफ़े अव्वल में खड़ी, उनके महाज पर सबसे बड़ी सिपा सलार जो साबित होती हैं और ऐसे ऐसे जवाबात मुखालफिन को देती हैं कि वो ख़ुद सर पकड़ कर बैठ जाते हैं। ये लड़ाई किससे लड़ रही है? हमारी तो ये लड़ाई नहीं थी जिस पर ये जवाबात आ रहे हैं। जनाब अज़मा बुखारी साहबा ने अब बैंगन के भरते की वो खूबियाँ बताई हैं जो पाकिस्तानी नहीं जानते थे। मैडम सीएम ने उन्हें ज़बरदस्ती बैंगन का खट्टा मीठा भरता खिला दिया जो कि क्रिस्पी था और सीखने के गए थे और सीख कर आ रहे हैं, वो आप तक पहुंचाते हैं। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और जिनके पास चैनल मेंबरशिप और सुपर गिफ्ट्स का ऑप्शन आ रहा है वो इस्तेमाल कीजिए और चैनल को सपोर्ट कीजिए। जनाब जो इसराइल से इस वक्त खबरें आ रही हैं, इसराइल ने लबनान पर ऑपरेशन एरोज़ ऑफ फायर यानी आग के तीर, उसका ऐलान किया है। जनाब जो नॉर्दर्न इसराइल में कल तमाम स्कूलों को बंद कर दिया गया है, बैरूत को आज रात को खाली करने का हुक्म जारी फरमा दिया गया है और इसराइल डिफेंस फोर्सेस जो है उनके कमांडर ने ये अपने लोगों को पैगाम भी पहुंचा दिया है कि जो होने जा रहा है उसके लिए तैयारी पकड़ ले। और ये नेतन्याहू जो है, लगता पहले यही है कि पहले तो डोनाल्ड ट्रंप इसको सेफ गार्ड करता है, वो उसको फेस सेविंग देता है, लेकिन लगता यही है कि दोनों सेम पेज पर मौजूद है। वो डोनाल्ड ट्रंप जो अपने इसराइल में के साथ दोस्ती के हवाले से कह रहा था कि मुझे यकीन है 99% अगर मैं इसराइल से इलेक्शन लड़ूँ तो वहाँ से जीत जाऊँ। नेतन्याहू जवाब में ये कह रहा है कि हमें अमरीकी तारीख में ऐसा सदर नहीं मिला जितना बोला सदर उन्हें डोनाल्ड ट्रंप की शक्ल में मिला है। अब मुस्लिम ममालिक यहाँ तो उनकी मजबूरी है
یا پھر وہ جان بوجھ کر بیوقوف بنے ہوئے ہیں کہ اسرائیل جو مقاصد جب براہ راست ایران کے ساتھ جنگ تھی اس وقت نہیں حاصل کر پا رہا تھا، تو اس نے کمزور دشمنوں کی نشاندہی کی اور ان پر حملہ آور ہو گیا، غزہ میں دیوار بنانا شروع کر دی جہاں پر وہ اپنے شہریوں کو بسانے کے لیے شہر تعمیر کرنے جا رہا ہے، جس سے عالمی برادری بالکل آنکھیں بند کر کے بیٹھی ہوئی ہے۔ دوسری جانب آج بھی لبنان پر حملے ہو رہے ہیں، اگر بیروت خالی کرایا جا رہا ہے تو خود سوچ لیجیے کہ کتنے بڑے لیول کی یہ دھمکی ہے جو ماریو نوفل اس وقت رپورٹ کر رہے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس جنگ میں ڈونلڈ ٹرمپ جو پردے کے پیچھے رہ کر، کیونکہ اسرائیل کے فائدے کے لیے مسلم ممالک کو یہ دھمکی دی گئی ہے کہ بھائی ایران پر امن معاہدے کے فوراً بعد آپ کو اسرائیل کو تسلیم کرنا ہے، تو اس دھمکی کا فائدہ کس کو ہے جناب؟ اسرائیل کو۔ وہ اسرائیل جو اپنی ابھی تک ناجائز ریاست کی حیثیت کو مسلمانوں سے تسلیم نہیں کروا سکا، بہت سے مسلمان ممالک اسے تسلیم کر چکے ہیں، لیکن ابھی تک میجر پورشن جو مسلمان امت کا ہے وہ انہیں نہیں تسلیم کرتا۔ پاکستان کے اور بنگلہ دیش کے پاسپورٹ پر لکھا جا چکا ہے کہ یہ جو پاسپورٹ ہے وہ اسرائیل کے علاوہ پوری دنیا میں کارآمد ہے، یعنی یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ پاکستان کی پوزیشن کیا ہے۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اس جنگ کے تناظر میں اسرائیل کو لاڈلے بچے کو وہ کھلونے لے کر دینے پر ٹرمپ مزید ہیں جن سے وہ خوش ہو۔ اب بیروت کی قربانی ہو، غزہ کی قربانی ہو، اگلے مرحلے میں شام یا عراق کی قربانی ہو، وہاں پر جو معصوم شہید ہو رہے ہیں اس سے انسانی حقوق تنظیموں کا یا امریکہ کو اس دہشت گردی سے کوئی لینا دینا نہیں۔ نہ ہی امریکہ کو اپنے اصول یہاں پر یاد آتے ہیں کہ اس ناجائز ریاست کے پاس ایٹمی ہتھیار ہے، اس کو دور سے مسلمانوں کی جناب دہشت گردی جو اپنے ڈیفنس میں اپنا ڈیفنس کر رہے ہیں اس کو دہشت گردی سے جوڑ دیا جاتا ہے، جو اپنے دفاع میں اس نے پرامن مقاصد کے لیے افزودہ یورینیم رکھی ہو اس پر بھی اس کے نظریں ہوتی ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ایک خبر تو یہ اسرائیل سے آ رہی ہے، دوسری جانب ایک خبر قطر سے آ رہی ہے جس میں اب یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ قطری سہولت کاروں ثالثوں کی جناب میڈییشن سے امریکہ اور ایران جو ہے وہ ایک ایگریمنٹ کر چکے ہیں، اس پر دونوں متفق ہو چکے ہیں، جو پچھلی ویڈیو میں کچھ آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں کہ جناب ایران کے جو منجمد اثاثے ہیں ان کو غیر منجمد کر دیا جائے، اب اس کی کنفرمیشن آنا شروع ہو چکی ہے۔ دوسری جانب جناب یہ تو ہوگی انٹرنیشنل محاذ پر جو اس وقت کی لیٹسٹ خبریں ہیں، دوسری جانب جو میڈم سی ایم ہیں جو بیرونی دورے کرتی ہیں، چاہے وہ جاپان جائیں چاہے وہ برازیل جائیں، وہ کہتے یہی ہیں کہ یا پھر ابھی ریسنٹ جو ان کا آذربائیجان کا دورہ تھا، یہ اپنے صوبے کے لیے پاکستان کی نمائندگی کرنے سفارتکاری کے محاذ پر K2 سر کرنے گئی ہیں، اور وہاں پر سر کر کے کیا لاتی ہے کہ ساری قوم جو ہے سر پکڑ کر بیٹھ جاتی ہے۔ اب جو باکو میں بلدیاتی نمائندوں اربن ٹاؤن پلاننگ کی کانفرنس میں شریک پنجاب کی وزیر صاحبہ تھی، انہوں نے وہاں سے کیا سیکھا کیا پایا ان کی زبانی سن لیجئے، کیونکہ میڈم سی ایم کی ترجمان ہے وزیر اطلاعات جناب عظمہ بخاری صاحبہ۔ اب جو داستان وہ باکو سے سیکھ کر آئی ہیں وہ سیکھ کر کے آئی ہیں، ذرا یہ سن لیجئے۔ میٹھا بہت کھاتے ہیں ہمارے ازبک بہن بھائی، اور دوسری بات یہ ہے کہ فروٹس کا استعمال بہت زیادہ ہے، ان کے فروٹس کے اچار بھی بنتے ہیں، ان کے فروٹس کے مربے بھی بنتے ہیں، چٹنیاں بھی بنتی ہیں، ایون انہوں نے ہمیں جوسز پیش کیے جو فریش فروٹ کو جو ہے وہ پانی میں ڈال کے ہم جیسے مکس بلینڈر میں کرتے ہیں، وہ پورا آپ کو گریپ اگر ڈلے ہیں تو وہ نظر آ رہا تھا، چیری ڈلی ہوئی ہے تو چیری نظر آ رہی تھی پوری کی پوری، اور اس کے اندر کچھ سیرپ ڈالا ہوا تھا انہوں نے، اور اس کو وہ سرو کر رہے تھے ایز اے ویلکم ڈرنک۔ تو اچھا مزیدار کھانا ہے، لائٹ کھانا ہے، نمک کوئی بہت زیادہ نمک بچے وہ پسند نہیں کرتے، لیکن جو سب سے زیادہ اسٹار آف دی کوزین تھا وہ تھا ایگ پلانٹ کا، انہوں نے ایک کرسپ تیار کیا ہوا تھا۔ میں نے ایگ پلانٹ کبھی نہیں کھایا، مجھے نہیں پسند، مطلب بینگن نہیں پسند، بینگن۔ تو انہوں نے ایگ پلانٹ کو سویٹ اینڈ ساور قسم کی کرسپ کی شکل میں جو ہے وہ بنایا ہوا تھا، اور جو تکیا ہی نہیں کہ وہ کیا پڑا ہے۔ مجھے چیف منسٹر نے جو ہے وہ کہا کہ ازما یہ نہیں کھایا تو کچھ نہیں کھایا۔ سو پھر اب چیف منسٹر سرو کر رہی تھی، اور میں آپ کو یہ بات بتاؤں، میں تو ان کے ساتھ الحمدللہ ان کے ہر ٹرپ کے ساتھ ہوتی ہوں، لیکن جو ان کا پلس پوائنٹ ہمیں لگتا ہے نا کہ
وہ ہر جگہ نا ایک مدر فگر کے طور کے اوپر آپ کو ٹریٹ کرتی ہیں. یعنی مینیو کیا ہوگا یہ بھی وہ ہم سے پوچھ کے خود آرڈر کریں گی, پھر وہ سرو کرتی ہیں خود, پھر وہ کہتی ہیں یہ چیز بہت اچھی ہے, یہ کھایا نہیں تو کیا. تو ایگ پلانٹ انہوں نے مجھے وہ کہا کہ میں نے ان کو دیکھا تھوڑی چوزی ہوں کھانے کے معاملے میں, چھیڑتی بھی ہے مجھے جب میرے سامنے مٹن آتا ہے نا تو مجھے دیتی. گفتگو کافی لمبی ہے لیکن بتانا مقصود یہ ہے کہ لوگ آئیڈیاز سیکھ کر آتے ہیں, دوسروں کی ترقی کے فارمولے لے کر آتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ انہوں نے ترقی کی ہے تو کیسے کی ہے, ان کی مین پاور کیسے کام کرتی ہے, ان کے ہاں مشینیں کیسی ہیں, ان کے ہاں جو مین پاور کتنی پروفیشنل ہے اور کتنا ٹاسک کتنے وقت میں وہ سر انجام دیتے ہیں, سرمایہ کیسے قوم کا استعمال کرتے ہیں. سیکھ کر کے آئے ہیں کھٹے میٹھے جناب چپس بینگن کے, کیونکہ انہیں پسند نہیں تھے تو میڈم سی ایم نے انہیں زبردستی کھلا دی ہیں. اب ان کی خواتین کی عمر تو نہیں ڈسکس کرتے لیکن پھر بھی کوئی 19-20 کا فرق ہوگا ماں اور بیٹی کے درمیان, جو وہ بیٹھ کر سیکھ کر آئی ہیں. سیکھنے کا گئے تھے کہ جناب ہم وہاں سے بلدیاتی نمائندوں اربن ٹاؤن پلاننگ کی کانفرنس میں تھے اور سستے گھروں پنجاب آشیانہ اسکیم جو تھی وہ وہاں پر وہ ایگزیبٹ کر کے آئے ہیں. لیکن ہمیں کیا پتا تھا کہ میڈم وہاں پر قومی خزانے پر جہاز اڑاتی پھر رہی ہیں اور اتنی مہنگے بینگن کے کھٹے میٹھے چپس کھا کر یہ لوگ آئے ہیں. کیونکہ میڈم کے راجدھانی میں اس وقت لوگ 2 روٹی کمانے کے لیے اپنی جان کو داؤ پر لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں. اب یہ ایک ڈیٹا صرف ایک مثال کے طور پر, آپ بھول جائیے کہ جتنی پرائیویٹ کمپنیاں اس وقت پنجاب میں کام کر رہی ہیں ان میں کرپشن ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے, کتنے بڑے بجٹ پر وہ کمپنیاں چل رہی ہیں, کیونکہ 90% کاسمیٹک پروجیکٹس ہیں. عام پنجاب میں کیا ہو رہا ہے, آپ چھوٹے شہروں میں چلے جائیں وہاں آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا. وہاں آپ کو گرین بسیں چلتی ہوئی نظر نہیں آئیں گی کہ مفت سفر کریں, 20 روپے میں سفر کریں, یا پھر ریڑیاں جو ہیں ان پر میڈم سی ایم کی تصویر لگی ہوگی تو فروٹ پر سبزیاں بکے گی, ورنہ پیرا فورس آئے گی اور ان سبزیوں کو گرا جائے گی, فروٹ والوں کو جناب پھینٹا لگا جائے گی. اب یہ عام سی ایک خبر ہے, روز ہم یہ خبریں سنتے ہیں, لیکن کبھی آپ نے غور کیا ہے یہ کتنی حساس خبر ہے کہ ایک گھر کو چلانے کے لیے اپنے جوان بیٹوں کو کیسے ان کی زندگیاں داؤ پر لگی ہوئی, کیونکہ یہاں پر نہ تو روزگار کے مواقع ہیں, نہ ہی میرٹ والے ہیں, اور نہ ہی کوئی دور دور تک یہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ یہاں پر جو کاروبار چل رہے ہیں وہ کب تک چلیں گے. اب میڈم سی ایم کی نگری کی ایک مثال آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں. پنجاب ترقی کر رہا ہے اور یہاں کے باسی جو ہیں, میڈم سی ایم کہتی تھی نا کہ ہم ایکسپورٹ کوالٹی برین تیار کر کے برین گین جو دنیا کو دے رہے ہیں. اب دیکھیں کہ ہمارے بچے جو یہاں پر جن کو روزگار نہیں ملتا وہ کرتے کیا, یہ عام ڈیلی روٹین کی ایک خبر. سنیے, پنجاب ترقی کر رہا ہے لیکن یہاں کے باسی ڈنکی مار کر یورپ پہنچنے کے چکر میں ہیں. وہ میڈم عظمہ بخاری جسے یورپ کہتی ہیں نا, اس یورپ کو لوگ لات مار کر اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر جو کئی دن تک چل کر پہاڑوں پر ریگستانوں میں پانی میں تیر کر اور اپنی زندگی ہر لمحے ان کی داؤ پر لگی ہوتی ہے نا, وہ لوگ کرتے کیا. آج 177 پاکستانی لیبیا سے ڈپورٹ ہو کر پاکستان پہنچے جنہیں خصوصی طیارے کے ذریعے منتقل کیا گیا. یہ خوش قسمت ہیں جو زندہ واپس آ گئے, ورنہ آئے روز یہ خبر آتی ہے کہ لیبیا کے سمندر میں, تیونس کے سمندر میں, مراکش کے سمندر میں, اسپین کے قریب, اٹلی کے قریب, یونان کے قریب سینکڑوں پاکستانی جوان بچے اپنی جان دے گئے, کیونکہ یہاں پر انہیں کمانے کو کچھ نہیں ملتا. یہاں پر ان کے لیے روزگار کے مواقع موجود نہیں ہیں, نوکری ہو کاروبار ہو کوئی اعتبار نہیں ہے, اور میڈم سی ایم اس کو یورپ کہتی ہے. اب دیکھیے جو ڈیٹا ہے, واپس آنے والوں میں 69 کا تعلق لاہور, جہاں سے میڈم سی ایم کی راجدھانی چلتی ہے نا, تخت لاہور, وہاں سے ان کا تعلق ہے. گجرات 58, راولپنڈی 26, گجرانوالہ 23, 10 کا تعلق سیالکوٹ سے ہے. یہ تمام افراد جو ہے ایران سے سعودی عرب اور سعودی عرب سے لیبیا پہنچے تھے. یہ ہے میڈم جو سیکھ کر باہر 11 ارب کے جہاز پر آتی ہے نا, سیکھ کر فارمولے وہ لگاتی ہیں لیکن وہ الٹے لگ رہے ہیں. میڈم سی ایم یہاں دودھ اور شہد کی نہریں بہا رہی ہیں. میڈم سی ایم دن رات ایک کر کے اس قوم کو جناب دنیا کے لیول پر ترقی لانا چاہتی ہے, لیکن کیا کریں, یہ لوگ ہیں ہی بڑے خراب جن کو یہ پتہ ہی نہیں کہ میڈم سی ایم 5 سال میں جناب کتنے ارب جو ہے وہ آپ پر لگا کر اپنی پولیٹیکل کمپین اور اپنے آپ کو سی ایم سے پی ایم پر لے جانے کے لیے تگ و دو میں لگی ہوئی ہیں. جن کی ترجمان اور سینئر وزراء جو ہیں وہ آپ کو باکو کی ترقی کیا بتا رہی ہیں کہ وہاں پر ہم جوس بلینڈ کر کے بناتے ہیں, وہاں پانی میں
فروٹ ڈال کے دیتے ہیں. وہاں کا مٹن ایسا ہوتا ہے, وہاں کا پلاؤ ایسا ہوتا ہے, وہاں پر کھانوں میں اتنا نمک, اتنی مرچیں, اتنا میٹھا ہوتا ہے. اور ہم بیوقوف لوگ 2 وقت کی روٹی کے لیے اپنے جوان بچوں کو موت کے منہ میں دھکیل دیتے. یہ ہے میڈم سی ایم کا پنجاب. اور اس کے بعد ایک اور صوبہ جس کا نام خیبر پختون ہے, وہاں پر سہیل افریدی صاحب 2 کشتیوں کے سوار ہیں. اس کو پازیٹیو معنیوں میں دیکھیے گا. ان کے سر پر عمران خان کے نظریے کا بوجھ ہے. انہوں نے عمران خان صاحب کے علاج کے لیے, عمران خان کی رہائی کے لیے, عمران خان کی ان کی فیملی, ان کے رفقا سے ملاقات کے لیے در در دروازہ کھٹکھٹانا ہے. چاہے لوگ اچھا سمجھے برا سمجھے, لیکن انہوں نے کہا کہ جہاں سے بھی مجھے ریلیف ملے گا میں وہ دروازہ ضرور کھٹکھٹاؤں گا. اب دوسری جانب ان کی کرسی کی ٹانگیں کھینچنے پر جناب گنڈا پور صاحب کے فرنٹ مین لگے ہوئے ہیں. گنڈا پور صاحب نے تو ایک ٹویٹ کر دیا کہ دیکھو میں نے ہاتھ سے لکھا ہوا استعفیٰ بھی دیا تھا, پھر ٹائپ شدہ استعفیٰ بھی دیا تھا, پھر اسمبلی کے فلور پر بھی استعفیٰ دیا تھا. بھائی آپ اپنے جس کو کہتے ہیں تارا اور ستارہ والی دوستی والے بھائی, اس شیر افضل مروت صاحب کو تو خود جا کر آئینی عدالت میں بیان دیجئے نا کہ آپ نہیں بحال ہونا چاہتے, آپ عمران خان کے نام پر ووٹ لے کر آئے تھے, عمران خان نے نامینیٹ کیا تھا, عمران خان نے کون سا ٹکٹ جاری کیا تھا جو آپ کی سیٹیں چھین جائیں گی. اگر شیر افضل مروت صاحب اتنے ہی اپنے آپ کو بڑے اصول پسند کہہ رہے ہیں تو ان کے لیے ایک ہی سوال ہے کہ بھائی وہ سیٹس جو عمران خان کے ووٹوں پر آپ لے کر بیٹھے ہیں اس سے استعفیٰ دے دیجیے. بے شک آپ کی لاجک سارا پاکستان مان جائے کہ آپ پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر الیکشن نہیں لڑے تھے, عمران خان نے وہ ٹکٹ جاری نہیں کیے تھے, لیکن دل پر ہاتھ رکھ کر قسم کھا کر عوام کے سامنے جا کر اپنے حلقے میں کہہ دیجیے کہ آپ کو جو ووٹ ملے ہیں وہ آپ کی ذاتی کاوش اور ذاتی نام پر ملے ہیں, کیونکہ ماضی میں آپ کا جو الیکشن لڑنے کا ریکارڈ ہے وہ بہت برا ہے, وہ بہت بھیانک ہے. لیکن جو ہی کھمبے کی طرح آپ کو بھی پہلی مرتبہ عمران خان کے نام پر ووٹ پڑتا ہے تو ابھی اس اسمبلی میں بیٹھ کر عمران خان کی پارٹی اس کے لیڈران پر تنقید کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اور اب تو خود یہ ہے کہ آپ وفاقی آئینی عدالت میں چلے گئے کہ جناب سہیل افریدی صاحب کو نااہل کیا جائے, کیونکہ ایک نااہل مجرم نے انہیں ٹکٹ جاری کیا تھا, اگر ان کو نامینیٹ کیا تھا. اگر بھائی گنڈا پور صاحب کو آپ بحال کروانا چاہتے ہیں تو وہ بھی عمران خان کی نامینیٹ کیے ہوئے تھے, ان کو کیسے پھر بحال کروائیں گے, کیا لاجک دیں گے؟ اب دیکھنا یہ ہے کہ وفاقی آئینی عدالت, جس کے بعد میں اس دن بھی میں نے کہا تھا بیرسٹر گور صاحب غلط اپروچ سے بات کر رہے ہیں کہ یہ مینٹینیبل نہیں ہوگی, اس کو آئینی عدالت پہلی ہی فرصت میں اڑا دے گی. اب دیکھیے شیر افضل مروت کی درخواست پر سہیل افریدی اور علی امین گنڈا پور کو نوٹسز جاری ہو گئے ہیں. قانونی طور پر سہیل افریدی کی وزارت اعلیٰ پر سوالیہ نشان اٹھ گئے ہیں. یہ ہو رہا ہے صورتحال اس وقت, یہ پیدا ہو گئی ہے. اور دوسری جانب حماد حسن صاحب جو مسلم لیگ نون کہہ لیجئے یا اسٹیبلشمنٹ کہہ لیجئے, ان کے بڑے قریبی صحافی ہیں. اب وہ ٹی وی پر بیٹھ کر کہہ رہے ہیں کہ گنڈا پور کی پس پردہ نون لیگ سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں, انہیں کچھ سیاسی قوتوں کے علاوہ شاید کچھ اور قوتوں کی حمایت بھی حاصل ہے, یعنی اسٹیبلشمنٹ کی. شیر افضل مروت ان کے قریبی ساتھی ہیں, اور اگر وہ کورٹ میں گئے ہیں تو ویسے ہی نہیں گئے, یعنی اسٹیبلشمنٹ اور نون لیگ اور گنڈا پور ان کا یہ اکٹھا پلان ہے. گنڈا پور صاحب پہلے بھی لوگوں کو دھوکہ دے کر بڑے اچھے آنریبل ایگزٹ سے گئے تھے کہ انہوں نے عمران خان کے حکم پر استعفیٰ دے دیا تھا. لیکن اب جب دھرنوں کی باری آئی تھی, آپ خیبر پختونخوا میں جناب ڈی گریڈ کرنے سہیل افریدی صاحب کو آئے تھے, ان کی سپیس لینے کی کوشش کر رہے تھے, لیکن اس وقت بھی ہم نے یہی کہا تھا کہ بہتر تھا کہ اب گھر میں خاموشی سے کبوتر اڑاتے یا گھوڑے دوڑاتے. اب آپ کو سکھ کا سانس لینا چاہیے کہ آپ پر عمران خان کے نظریے کا بوجھ نہیں ہے, لیکن کیا کیا جائے کہ 100 پیاز بھی کھانے ہیں اور 100 جوتے بھی. اور عقل جو ہے گنڈا پور صاحب کو شاید بادام کھانے سے تو نہ آئے, یہ بار بار کی ٹھوکریں جو پی ٹی آئی انہیں لگائے گی اس سے انہیں ضرور آئیں گی. رامن مغل کو فی الحال اس ویڈیو سے اجازت دیجیے, اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اللہ حافظ.